अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप ज़ेर बहस पूरी दुनिया में बहस दोबारा से वापसी वाइट हाउस में और सारे बहुत बड़ा सरप्राइज़ और ज़ाहिर है कि सारे रवायती मीडिया के अंदाज़े जो हैं वो अमरीकी रवायती मीडिया वो सारे का सारा हक्का बक्का खड़ा है। करते हैं बात इस पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा है सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। और तीसरी बड़ी वही मसालेदार खबर के डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पीटीआई ख़ास तौर पे इमरान खान के लहजे में फिर से तब्दीली। और आज जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है वो एक तरफ जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है अपने यानी ट्विटर अकाउंट पे उसमें अब क्या तब्दीली आ चुकी है और चलें करते हैं बात इस पे। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का देखिए ज़ाहिर है कि वो एक अपसेट है, ज़ाहिर है कि वो एक गैर रवायती मीडिया या सोशल मीडिया जो है वो उसके हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रवायती मीडिया के हवाले से ये तकरीबन वही तबसरे हैं जो आप सुन रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफ़ा जब वो मुंतखब हुआ था और उसके हक में वो आ गया था और पता चल गया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब नतीजे आए थे पहली मरतबा जब ये आया था तो बिल्कुल यही तबसरे उस वक्त भी अमरीकी रिवायती मीडिया के बारे में हो रहे थे जो आज हो रहे हैं, बिल्कुल यही। यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये अपने इदारियों में लिख रहे थे कि हम नाकाम हो गए, हमें लोगों की यानी पल्स का हम अंदाज़ा नहीं लगा सके। डिफरेंस बहुत बढ़ गया, शहरों में और है, मेन लैंड देहात वहाँ और है। उसी तरह की हैरत का इजहार अब भी किया जा रहा है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात इसमें मैं ये गुजारिश कर दूं कि वो जो उम्मीदें लगा रखी हैं डोनाल्ड ट्रंप से बहुत से दोस्तों ने, कुछ यहाँ कुछ बाकी दुनिया में, फ़लस्तीन या गज़ा के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके बारे में ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये वही आदमी है, मैं सिर्फ वाक़यात बयान कर देता हूँ। अब्राहम अकॉर्ड हुए थे 2020 में, जब यूएई पर जिस अब्राहम अकॉर्ड का आर्किटेक्ट डोनाल्ड ट्रंप था, जिसने यूएई पर दबाव डालकर इसराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएई के जो स्टैब्लिश हुए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप उसका आर्किटेक्ट था। इस बात को मत यानी ज़हन में रखिए। दूसरी बात, सऊदी अरब जब डोनाल्ड ट्रंप गया तो वहां से अपने जहाज में पहली मरतबा डायरेक्ट फ्लाइट हुई थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उसके जहाज ने उड़ान भरी थी रियाद से और वो लैंड हुआ था तिल अवीव पर सीधा, यानी सऊदी अरब से इसराइल। एमबीएस के हवाले से जितनी खबरें यानी जो अनऑफिशियली पब्लिश होती हैं या सामने आती हैं इन मामलात के हवाले से, इसराइल के हवाले से, तो वो कई दफ़ा ये कह चुका है कि सबसे ज़्यादा दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत दबाव था सऊदी अरब पे कि इसराइल को तस्लीम कर ले। वो मैंने आपको फ्लाइट बता दी। तीसरा ये भी मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि तिल अवीव से अमरीकी एम्बेसी को डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम मुंतकिल कर दिया था। तो मेरा ख्याल है कि ये वाक़यात काफ़ी हैं याद करने के लिए। आगे चलिए, बराक ओबामा की जब प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई और डोनाल्ड ट्रंप जब आया था उसके बाद, तो आपको याद है कि बराक ओबामा ने अपने दूसरे यानी जो उसकी सदारत थी एंड ऑफ टर्म के नज़दीक पहुंच गया था, तो ईरान के साथ वो एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गया था और यानी उनकी जो न्यूक्लियर यानी जिसका मेन थ्रेट है वेस्ट को या अमेरिका को या इसराइल को, ईरानी जो न्यूक्लियर आपका ये जो प्रोग्राम है उसको हॉल्ट करने के नतीजे में, गारंटीज के नतीजे में ईरान को खरीदारियों की इजाज़त मिल गई थी। वो इंटरनेशनल यानी एक सिस्टम में उसकी वापसी का रास्ता खुल गया था। और आपको याद होगा कि ईरान ने बोइंग कंपनी से दर्जनों जहाज़ यानी वो बुक करा लिए थे और वो एक ओपनिंग आने लगी थी। डोनाल्ड ट्रंप जब मुंतखब हुआ था तो उसने सबसे पहले वो ईरान का वो रास्ता बंद किया था। वो जो ईरान की वापसी का, नॉर्मलिसी का जो बराक ओबामा एक रास्ते रख के गया था कि अब आगे जाके ईरान को ग्लोबल कम्युनिटी में वापस लाना है, ऑफ कोर्स गारंटीज लेकर ईरान से, वो जो रास्ता था ईरान के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोका था और वो सारे रास्ते जो उसने बराक ओबामा को बंद कर दिए थे। तो अब यानी ईरान के लिए कोई अच्छी खबर ये नहीं है। यानी ईरान पर वो आएगा, इसराइलियों को साथ मिलकर आएगा, इसराइल का जहाँ जहाँ भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें वो ज़्यादा एग्रेसिवली। अच्छा, अगली बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप कोई डेमोक्रेसी या उसका कोई यानी इस तरह का कोई चैंपियन बिल्कुल भी नहीं है। वो अमेरिका में एक तरह की आमरीत लाना चाहता है, वो अमेरिका में एक गैर मामूली इख्तियारात चाहता है, तो बाकी वो सारे के सारे मुल्क जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं उससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या कोई रस्मी इख्तलाफ भी नहीं होगा। तो इसके नतीजे में दुनिया भर में जहाँ भी सख्त गिर हुकूमतें हैं या मज़ीद कायम होंगी वो उसको उसकी कोई परवाह नहीं होगी। नेटो के वो
کانسیپٹ کے پر بہت تنقید کرتا رہا ہے اور اب بھی وہ ممکن ہے کہ نیٹو کو بہت ویک کر دے، کمزور کر دے، فنڈنگ روک دے. یورپ، جرمنی اور فرانس پہ میجر دباؤ ہوا کہ وہ اس کے لیے زیادہ پیسہ دیں. وہ جواب میں یورپ کے کلیکٹیو ڈیفنس کے آئیڈیاز اب ڈسکس کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم کب تک امریکہ کے اوپر بیٹھے رہے، ہمیں اپنے میکانزم کی ضرورت ہے. چین اور امریکہ کی لڑائی وہ ایک علیحدہ رخ اختیار کرے گی. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ توقع رکھنا، یہ تو میں نے ایک اوور آل پکچر دے دی ہے. پاکستان کے حوالے سے میرے بھائی عمران خان کے ساتھ جب وہ پہلے اس نے ہوسٹ کیا تھا، اس سے 1 سال پہلے اس نے پاکستان پہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ بھی اویلیبل ہے، جس میں اس نے پوری قوم کو یہ کہا تھا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ مکار ہیں، یہ ہم سے پیسہ لیتے ہیں، یہ ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں، اور اینڈ اس نے کیا تھا کہ نو مور. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ تھا. عمران خان سے جب ملا اور جنرل باجوہ سے ملا تو اس وقت اس کی فوجیں پھنسی ہوئی تھیں افغانستان میں، جن کو نکلنے کے لیے آسان راستے جو تھے وہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا، اور پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو. یہاں سے ان کے جانے میں پاکستان نے معاونت کی. تو وہ پاکستان کا تعاون چاہیے تھا، تو وہ ایک معاملہ اس وقت اور تھا. اب اسے پاکستان سے کیا تعاون چاہیے؟ امریکہ کے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ وہ تو وہی ہے نا. تو اس میں پاکستان کی جو یہ اہمیت ہے کہ وہ چین کا ہمسایہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے. وہ اب چین اور اس کی لڑائی میں پاکستان کیا سرو کر سکتا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ایران پر جب وہ سختیاں بڑھائے گا، اگر آگے کوئی حملے کی بات ہوگی تو پاکستان ایران کا بھی ہمسایہ ہے، وہاں پہ پاکستان کیا امریکن انٹرسٹ کو سرو کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو اس طرح دیکھے گا نا کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں یا اس کے پارٹی کے انٹرسٹ میں کیا ہے. افغانستان کے بارے میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ افغانستان اور چین کے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز، مطلب ان کا امبیسڈر افغانستان کا چین میں ہے، چین کا افغانستان میں ہے. پاکستان نے افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم آج تک نہیں کیا، نہ ہی پاکستان کا اس طرح سے فل ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں افغانستان کے. چین اور افغانستان کے ہو چکے ہیں. اچھا، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ایک طرف چین ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، یعنی وہ چینی کیمپ میں ہے. تو پھر پاکستان کے لیے کون سا راستہ ہوگا کہ امریکن کیمپ میں جائیں گے تو پھر آپ ایران کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، چین کے خلاف کیا کر سکتے ہیں. اور چینی ساتھی اگر طالبان ہیں تو پھر اس لڑائی میں یعنی پھر کیا ہو سکتا ہے. وہ تمام لوگ جو چینی شہریوں پر، چینی لوگوں پر حملے کر رہے ہیں، امریکہ انہیں کیوں روکے گا؟ وہ جو دہشت گردی ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. افغانستان سے وہ چین، وہ ایک کیمپ ہوگا، اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے دوسری لڑائی ہیں، تو ان کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ کو کر رہا ہے نا. یہ ہیں وہ بڑے چیلنجز جو پاکستان کے سامنے کو بیسیکلی درپیش ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ. آگے چلتے ہیں، مطلب اس کا کوئی تعلق یہ ہے کہ عمران خان کو وہ رہا کرا دے گا یا پی ٹی آئی کے وہ حق میں، یعنی آدمی کیا کہہ سکتا ہے اس پہ. آگے چلیں. آرمی چیف کا جو سعودی عرب کا دورہ اور MBS کے ساتھ ملاقات ہے، اس ملاقات کو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جب جو مدت ملازمت میں جو اضافہ ہوا ہے 5 سال کا ہر چیف کا، سروسز چیف کا، یہ اس کے بعد پہلا دورہ تھا MBS کے پاس. اور چونکہ SIFC بھی جنرل منیر کی ذمہ داری ہے، وہ لیور کر رہے ہیں باہر سے انویسٹمنٹ کو، تو پہلا دورہ سعودی عرب اور MBS سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ ری ایشورنس کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی بھی ہے. اب وہ جانے کی، میرے جانے کی الٹرنیٹیو کی کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم ہیئر ٹو اسٹے، آئی ایم ہیئر ٹو لک آفٹر، آئی ایم ہیئر ٹو گارنٹی کہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں اب وہ یعنی کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور آئی ایم ہیئر فار اے لانگر ٹائم اینڈ آئی ول پرووائڈ دا اسٹیبلٹی. اور MBS نے ظاہر ان کو انٹرٹین کیا ہے. انٹرٹین کرنے کے بعد انہوں نے اس کی خبر بھی جاری کر دی ہے، جس کے بعد پھر ہم نے جاری کی. تو اس دورے کو آپ اسی انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیے، ری ایشورنس کے حوالے سے دیکھیے. ری ایشورنس کہ پاکستان میں استحکام ہے، عمران خان یعنی کچھ نہیں کر رہا. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یعنی موضوع زیر بحث نہ آیا ہو. ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی زیر بحث آیا ہوگا. ظاہر ہے اس کے ممکنہ اثرات پاکستان پہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی زیر بحث آئے ہوں گے. اس پہ جو تشویش ہوگی اس کو ایڈریس بھی کیا گیا ہوگا. ایک دوسرے کو ضمانتیں بھی دی گئی ہوں گی. یعنی یہ سب ایک نارمل. اچھا آگے چلیے. عمران خان جو ہے اس کا جو آج کا بیان ہے، آپ نے غور کیا کہ جب سے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی اس سے چند دن پہلے آج تک عمران خان کا جو لب و لہجہ، تنقید اور گولہ باری تھی، وہ سارے کی ساری نواز شریف، اور وہ جو ماضی میں نام لیا کرتا تھا جنرل باجوہ کا یا جنرل عاصم منیر کا، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. تو اب وہ نواز شریف، اور وہ کچھ دن یہ بالکل ایک ترانہ چلا، اس کو سب نے نوٹ کیا. ظاہر ہے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہو گیا، تو آج پھر آرمی چیف کا، یعنی ایک تو وہ جو صحافیوں سے عمران خان نے بات کی، دوسرا وہ جو پبلش ہوا، تو جو پبلش ہوا اس میں نام تو نہیں لیا جنرل عاصم منیر، لیکن آرمی چیف لکھ کر تنقید کا نشانہ بنایا. جو مدت بڑی ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. پھر جمہوریت کو
یعنی وہ سارا ایک تنقید کرتے کرتے اور آج سے پھر یعنی آرمی چیف کا نام لے کر، نام نہیں یعنی عہدے کا نام لے کر پھر سے الزام تراشی ہوئی ہے۔ اس پر میں اتنا ہی گزارش کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ہو یا کوئی بھی گروہ ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی بندہ، اس سے بڑی حماقت آپ خود اپنے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آپ امریکہ جیسے ملک، اس کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یا امریکی کسی لیڈر یا کسی صدر کو دیکھتے ہوئے اپنے ریجن میں آپ پھڈا ڈال لیں یا اپنے ملک میں پھڈا ڈال لیں اس امید پر کہ امریکہ مدد کو آ جائے گا۔ یہ مطلب یہ ایک تباہی کا نسخہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ چونکہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے، کوئی بھی گروہ یہ سوچے کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے اور اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے، اس پر بینک کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم مقامی جو اپنے ریجن میں یا اپنے ملک میں یا کسی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی، ایک فرد اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کر کے یہاں پھٹا لینے، تو یہ بہت بھیانک غلطی ہے، یہ بہت بھیانک غلطی ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ان کو چھڑوا لے جائے گا یا ان کی پارٹی ان پر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرسٹ صرف یہ ہوگا کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے، اس کے ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہے، اس کی پالیٹکس کے انٹرسٹ میں کیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ غلطی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب اس کا آگے کیا ہوتا ہے۔ میں ویلو کا اختتام اس بات پہ ضرور کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اور ایلون مسک جس طرح سے پولیٹیکلی اس کا جو ایک پولیٹیکل رائز ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یہ ایک دنیا میں اب جو آپ کہیے فاشزم اور جھوٹی خبروں کا ایک راج شروع ہوگا۔ ان کی دیکھا دیکھی اب جھوٹی خبریں، پروپیگنڈا، فاشزم یہ بالکل نارمل مزید ہو جائے گا۔ اور ایلون مسک کے بارے میں یاد رکھیے گا، اس نے ٹویٹر کو بنایا نہیں تھا، اس نے بنایا ادارہ خریدا تھا۔ خرید کر اس نے جو پہلا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو فلٹرز لگے ہوئے تھے جھوٹی خبروں کو روکنے کے لیے، جو اکاؤنٹ بند ہوئے تھے، سسپینڈ ہوئے تھے، ٹویٹر نے کیے تھے جھوٹی خبریں پھیلانے کے جرم میں، اس نے وہ سینسر بھی ہٹا دیا اور ان اکاؤنٹس کو بھی بحال کر دیا۔ ایلون مسک جھوٹی خبر پھیلانے کو آزادی اظہار رائے سمجھتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی الزام لگا دے کہ آپ نے توہین مذہب کی ہے، جھوٹا الزام لگا دے کہ آپ نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا فیورٹ یہ ایلون مسک، اس کے جو نظریات ہیں وہ اس کو آزادی اظہار رائے سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی آپ پر ایک آدمی جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یا آپ نے توہین مذہب کی ہے، یا آپ نے پاکستان سے غداری کی ہے، اپنے ملک سے غداری کی ہے۔ ایک آدمی آپ پر یہ الزام لگاتا ہے تو ایلون مسک یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو آزادی ہے کہ یہ آپ پر یہ الزام لگا دے، اور لوگوں کا ماں ہے کہ لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ اپنا جواب دے دیں، آپ کا حق ہے، لیکن الزام لگانا بہرحال اس کا حق ہے۔ تو اس طرح کی اب کلچر مزید ظاہر ہے کہ اس سے انسپریشن دنیا لیتی ہے، ظاہر ہے سپر پاور کو دیکھ کے، تو جھوٹی خبروں کو اور ایک دنیا میں ایک اور بڑی بھیانک لہر آئے گی۔ چلیں جی، آج کا ویلاگ یہیں تک، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔